وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر. خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر. سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی صحابہ نے بھی یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر. انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی غبار طیبہ لگا لگا کر. چمن چمن میں ہے بات ان کی نگر نگر میں ہے نعت ان کی انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر. خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر. انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر. وہی ہیں سب سے نبی آخر وہی ہیں سب سے رسول انور انہی سے ہم ہیں امم کے خاتم انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر. جو ان کے در پہ گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر. بنا جو شان نبی کا واصف کہا کسی نے کہ ان کا آصف حرم کی جانب بلا رہا ہے قرآن و سنت سنا سنا کر. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کہ دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج سواگ شریف کی سرزمین پر آفتاب طریقت مہتاب شریعت حضرت قبلہ خواجہ غلام حسن سواگی صاحب قدس سر العزیز کے عرس مقدس کا
अजीम शान इज्तिमा जारी है। हजरत पीर तरीक़त ख्वाजा अहमद हसन साहिब ज़ीद शरफुहू की सरपरस्ती में ये पुरनूर तकरीब रवां दवां है और इफ्तिखार मिल्लत हजरत साहबजादा ख्वाजा मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन सिवागी साहिब इसकी सदारत फरमा रहे हैं। स्टेज पर कसीर तादाद में उलमा व मशाइख जलवागर हैं। अभी थोड़ी देर पहले अहले सुन्नत के अजीम आलिम दीन मुनाज़िर इस्लाम हजरत अल्लामा गुफरान महमूद सियालवी साहिब ज़ीद शरफुहू निहायत ही पुरमग़ज़ खिताब फरमा रहे थे। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालहू इस उर्स मुक़द्दस के इस इज्तिमा में और तमाम तकरीबात में जो लोग शिरकत कर रहे हैं, अल्लाह ताला हर एक को कदम कदम पर लाखों सवाब अता फरमाए और हजरत ख्वाजा गुलाम हसन सिवागी साहिब कुद्दस सिर्रुल अजीज के दराजात को मजीद बुलंद फरमाए और हजरत ख्वाजा मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन साहिब नक्शबंदी मुजद्दिदी की गलबा इस्लाम की खातिर और अहले सुन्नत के इत्तिहाद और गलबा की खातिर जो कोशिशें हैं, रब्बे ज़ुल जलाल इन सब को अपने दरबार में कबूल फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें अकीदा अहले सुन्नत से माला माल फरमाया है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में ईमान वालों को यह हुक्म है कि वो ईमानदार होने के साथ साथ सादिकीन की मैयत को कबूल करें और हमेशा सादिकीन के साथ रहें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो, पहले नंबर पे तो यह है कि तुम अल्लाह से डरो, परहेजगार बन जाओ, पारसा बन जाओ। वकूनु मअस सादिकीन, और सोहबत सादिकीन की इख्तियार करो, मैयत और संगत सादिकीन की इख्तियार करो। 14 सदियों की तारीख के अंदर जितने भी सादिकीन गुजरे हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से तमाम के तमाम अहले सुन्नत व जमात में से हैं। इसलिए हम अहले हक, अहले सुन्नत व जमात मोमिन होते होते ईमानदार होने के साथ साथ तकवा इख्तियार करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह का ये फजल है कि सादिकीन की जो सोहबत है और संगत है उसको इख्तियार करते हैं। जब तक सादिकीन ज़ाहिरी हयात में मुयस्सर होते हैं तो उनके साथ अपनी निस्बत को कायम करना, उनकी महफिल में बैठना, उनके फरमूदात सुनना, ये अहले सुन्नत व जमात का तुर्रा इम्तियाज है। और सादिकीन जब दुनिया से चले जाएं तो जो नजरिया वो हमें दे के गए हैं, उस नजरिए की मैयत इख्तियार करना, यानी उस नजरिए पर कायम रहना, ये हमारे लिए रब्बे ज़ुल जलाल का हुक्म है। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अकायद व नजरियात सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम को अता किए और सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने जो अकायद व नजरियात ताबीन को अता किए और ताबीन ने तबे ताबीन को अता किए, चलते चलते इन्हीं मुख्तलिफ सदियों के औलियाए किराम की वसातत से आज वही अकायद व नजरियात हमारे सीने में मौजूद हैं
اور انہی عقائد و نظریات کو اہل سنت و جماعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کے مقدس آستانے، یہ مینارہ نور ہیں اور یہ ترجمان ہیں ان تعلیمات کے جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، اور یہ آستانے ترجمان ہیں اس پیغام کے جو پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور جو اصحاب رسول اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پھیلایا، اور پھر تمام سلاسل کے اولیاء کرام اور محدثین، محققین، مفسرین، فقہاء نے آگے کائنات میں تقسیم کیا۔ یہ ان ہستیوں کی کاوش ہے، کروڑوں سلام ہوں ان سارے اولیاء پر، سارے فقہاء، مجددین اور مجتہدین پر، کہ جنہوں نے اسلام کی سچی اور سچی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں۔ اور پھر اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ فتنوں کے دور میں آج بھی وہ سچی تعلیمات ہمارے سینے میں موجود ہیں۔ انہی تعلیمات کو فکر مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، اور انہی تعلیمات کو فکر اعلی رحمہ اللہ تعالی کہا جاتا ہے، اور یہی تعلیمات مسلک اہل سنت و جماعت کا نام پائے ہوئے دنیا میں چمک رہی ہیں۔ میں مختصر الفاظ کے اندر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صادقین کا جو نصاب ہے، جسے پڑھتے رہنے اور جسے بیان کرتے رہنے کا ہمیں حکم ہے، جس پر قائم رہنے اور جس کو آگے پھیلانے کا ہمیں حکم ہے، وہ عظیم نصاب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ لما یغزوکم بھی من النعم، اے لوگو اللہ سے محبت کرو، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ہر وقت تم پر نوازشات کرتا ہے، ہر وقت اس کے فضل و کرم کی برسات تجھ پہ ہوتی ہے۔ یہ محبت صادقین کے سبق کا پہلا حصہ ہے، جس کو عقیدہ توحید سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور محبت خداوندی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس روئے زمین پر رب ذوالجلال کی سچی محبت کے علمبردار اہل سنت و جماعت ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کیا جائے، رب ذوالجلال کے فرمودات کو مانا جائے، اس کے جو اوامر اور نواہی ہیں ان کو سامنے رکھ کر اوامر کے مطابق ان کی بجاوری کی جائے اور نواہی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اگلے حصے میں اس بات کی تصدیق ہے کہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی اللہ کے ساتھ محبت سچی محبت ہے، چونکہ ہر وہ چیز جو نہایت قیمتی ہو اس کے کئی دعوے دار ہوتے ہیں، اور اللہ کی محبت جو نہایت قیمتی سرمایہ ہے اس کے بہت سے دعوے دار ہیں، لیکن اس کی صداقت جو ہے وہ صرف اس طرح معلوم ہوگی کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں، احبونی، اے لوگو، اے مسلمانوں، میرے ساتھ کرو۔ صرف کلام یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت کرو اور اس کے بعد سلسلہ ختم، نہیں، سرکار فرماتے ہیں احبونی، میرے ساتھ بھی محبت کرو۔ اور اپنے ساتھ محبت کا جو سبب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
बयान किया है, वो सबब इतना बड़ा सबब है कि जिससे पता चलता है कि अल्लाह की सच्ची मोहब्बत सिर्फ अहले सुन्नत व जमात को ही हासिल है। चूंकि खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू की मोहब्बत के बाद जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोहब्बत का हुक्म देते हैं तो फरमाते हैं अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मेरे साथ अल्लाह की वजह से मोहब्बत करो। यानी तुम्हारी अल्लाह ताला के साथ जो मोहब्बत का दावा तुम्हारा है ये सच्चा तब होगा जब मेरे साथ भी मोहब्बत करोगे, क्योंकि जो महबूब हो उसका महबूब भी महबूब होता है। जब रब से तुम प्यार का दावा कर रहे हो तो रब के हबीब से भी प्यार करना लाजमी होगा। फरमा अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह। दूसरा मतलब यह है कि जब अल्लाह गनियुन अनिल आलमीन है, सारे जहानों से बेनियाज है, और बेनियाज होने के बावजूद फिर भी वो मुझसे मोहब्बत करता है। और मुसलमानों, तुम्हारी तो सारी हाजतें मेरे सपुर्द हैं और तुम्हारे काम, तुम्हारी बिगड़ी मैंने बनानी है, तो फिर तुम पर लाजिम है कि तुम मेरे साथ मोहब्बत करो। तो अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मेरे साथ अल्लाह की वजह से तुम प्यार करो कि जो तुम्हारा रब है वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। यहां एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, आज चूंकि मुआशरे के अंदर जो फिरका परस्ती है उसमें उन फिरका परवर लोगों के मुबल्लिग काफी हद तक बेहया हो चुके हैं और वो कहते फिर रहे हैं कि हम अल्लाह की पार्टी हैं और ये बरेलवी नबी की पार्टी हैं। तो इस हदीस शरीफ से ये पता चलता है कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पार्टी है वही हकीकत में हिजबुल्लाह है, वही अल्लाह की पार्टी है, वही अल्लाह वाला है। और ऐसा तारीख में हुआ ही नहीं कि कोई सरकार का तो बना हो मगर अल्लाह का ना बना हो। ऐसा होता रहा कि कुछ लोग अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते रहे, लेकिन जब रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से महरूमी थी तो रब्बे जुल जलाल ने उनकी उस मोहब्बत का भी इनकार कर दिया जिसका वो दावा कर रहे थे कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद अभी उतर रहा था और उस वक्त ये सोच उभरी कि कुछ लोगों ने अल्लाह की पार्टी बनना चाहा और सरकार से दूर रह के अल्लाह की मोहब्बत का दावा करना चाहा। कुरान मजीद कहता है क़ालतिल यहूद व नसारा नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउ, यहूद व नसारा ने कहा हम अल्लाह वाले हैं, माज़अल्लाह कहने लगे हम अल्लाह के बेटे हैं और कहने लगे हम अल्लाह के बड़े पसंदीदा हैं। तो इस ऐलान से वो ये वाज़े करना चाहते थे कि रब से हमारी कोई मुखालफत नहीं, रब से हमारी कोई अदावत नहीं, रब से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हम रब वाले हैं। सिर्फ ये है कि हम इस नबी का कलमा नहीं पढ़ेंगे, इनके करीब नहीं जानेंगे, इनको नहीं मानेंगे और अल्लाह के कुर्ब में हम रहेंगे। हमारा अपना जाती राबता अल्लाह के साथ है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम अल्लाह की तरफ नहीं जाना चाहते, मगर अल्लाह से अपना ताल्लुक तोड़ना नहीं चाहते, हमारा अपना ताल्लुक है। जब उन्होंने यूं दावा किया मोहब्बत खुदाबंदी का, सरकार की निस्बत के बगैर, सरकार के वसीला के बगैर और सरकार के दर पे आए बगैर, सरकार का कलमा पढ़े बगैर जब उन्होंने दावा किया तो कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे जुल जलाल ने इस आयत को नाजिल फरमा दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान फरमा, ये लोग जो बगैर मेरा बनना चाहते हैं, आपसे मोहब्बत किए बगैर मुझसे मोहब्बत के दावेदार हैं, इनको ये वाज़े फरमा दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फत्तबिऊनी, फिर मेरी इत्तिबा करो, मेरे पीछे आओ। और इत्तिबा मोहब्बत के बगैर हो नहीं सकती।
یعنی میری محبت رکھو گے تو پھر میرے نقش قدم پہ چلو گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا یحببکم اللہ، تم صرف اللہ کے محب ہی نہیں بنو گے بلکہ رب ذوالجلال تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو یہاں سے ان قرآنی آیات کے نتیجے میں آج کے مسالک کی جو مختلف حدود ہیں اس میں واضح طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صادقین جن کی معیت کا حکم ہے اور جو خود صادقین ہیں وہ اہل سنت و جماعت ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس بنیاد پہ حکم دیا احبونی لحب اللہ، میرے ساتھ محبت کرو خدا کی وجہ سے کہ خدا بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو تم خدا سے محبت کے دعوے دار ہو تو وہ سچی تب ہے جب مجھ سے بھی محبت کرو گے۔ تو حقیقت میں کائنات میں جو محبت خداوندی کے علمبردار ہیں بالیقین وہ اہل سنت و جماعت ہیں، اور اسی طرح جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی طور پر علمبردار ہیں وہ بھی بالیقین اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت ہیں۔ پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سبق بھی دیا، اور وہ بھی صادقین کی صداقت کا ایک حصہ ہے اور مومنین کے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ پلرز آف لو، محبت کے جو ستون ہیں کہ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور تیسرے نمبر پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احبو اہل بیتی، میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ تو یہاں سے وہ طبقہ خارج ہو گیا کہ جو قرآن سے محبت کے دعوے دار ہیں، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، مگر اہل بیت اطہار سے عداوت رکھنے والے ہیں۔ تو یقیناً جب وہ اہل بیت اطہار سے عداوت رکھ رہے ہیں تو پھر ان کی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی ہے، بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں، چونکہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبو اہل بیتی لحبی، کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے تم محبت کرو۔ یہ تیسرا حکم ہے میرا اے مومنین تمہارے لیے، اللہ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کا حکم دیتے ہوئے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحبی، اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو کہ وہ میرے اہل بیت ہیں۔ تم نے ان کی اس نسبت کو پیش نظر رکھنا ہے، اس نسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تم نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے پیار کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، اول سے لے کر آخر تک، قرون اولا سے لے کر قیامت تک۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صادقین کے نصاب کی جو تشریح کی اس کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کا درس دیا، اور اس کا سبب نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ اس کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم دیتے وقت اس کا سبب اپنی ذات کو قرار دیا کہ میری وجہ سے ان سے محبت کرو، ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کا درس دیا، اور وہاں پھر کچھ اضافہ بھی کیا، کیونکہ آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ مستقبل میں ایسے لوگ آنے والے ہیں کہ جو معاذ اللہ صحابہ کرام اللہ تعالی عنہم کو سبم کریں گے، تبرے کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی،
میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے. اس کے سینے میں اگر میری محبت سچی ہے تو پھر وہ میرے صحابہ سے بھی محبت کرے گا. اگر اس کی میرے ساتھ محبت صحیح نہیں تو پھر میرے اصحاب کے ساتھ بھی وہ محبت نہیں کرے گا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے پیار کیا اس نے میرے ساتھ پیار کیا. فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بغض کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے میرے ساتھ بغض کیا. آج لوگ صحابہ پر تنقید کو معاذ اللہ ایک فیشن سمجھے ہوئے ہیں، جبکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کے لحاظ سے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں فرمایا کہ جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور پھر صحابہ کرام کے بغض اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بغض کو اپنا بغض قرار دیا کہ وہ ان سے بغض نہیں رکھ رہا، حقیقت میں مجھ سے بغض کر رہا ہے. اب دیکھیے یہ جو نصاب ہمیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کیا گیا، اس کی صداقت کا نام صادقین کا مذہب ہے، اور اس کی صداقت اہل سنت و جماعت کو میسر ہے. ہر سنی، علماء و مشائخ تو اپنی جگہ، ائمہ و خطبہ تو اپنی جگہ، عام اہل سنت کے جو عوام ہیں ان کے سینے بھی ان محبتوں سے لبریز ہیں. دوسری طرف دوسرے جو فرقے ہیں ان کے جو مبلغ ہیں، محدث ہیں، ذاکر ہیں، اس طرح کے وہ سارے ان کے سینوں کو بھی سامنے رکھا جائے اور اہل سنت کے سینوں کو بھی سامنے رکھا جائے. اہل سنت کے خواص کے سینے تو اپنی جگہ، عوام کے سینے بھی مقابل کے دوسرے فرقے کے جو قائدین اور بڑے بڑے ان کے بزام خیش مجددین ہیں اس کے مقابلے میں ہمارے عوام کے سینوں کی چمک زیادہ ہے. اس واسطے کہ وہاں کہیں ایک محبت کی نفی ہے، کہیں دو محبتوں کی نفی ہے، کہیں تین محبتوں کی نفی ہے، کہیں ساری محبتوں کی نفی ہے، اور ادھر اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. نعرہ تکبیر، ادھر ہم دیکھتے ہیں نعرہ رسالت، کبھی تذکرہ ہو نعرہ تحقیق، ہی اہل سنت نعرہ حیدری، ہوتا ہے. لجپال لجپال، محبت خدا بندی کا لجپال تذکرہ ہو، لجپال، خدا بندی کا محبت تذکرہ ہو، معرفت الہی کا تذکرہ ہو تو اہل سنت کے چہرے کھل اٹھتے ہیں. چونکہ ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے ان اکابر نے، ہمارے ان اولیاء کرام نے اللہ کی محبت کے جام خلق خدا کو پلائے ہیں، اور ایسے پلائے ہیں کہ اب تک پیاس نہیں بجھی. اب بھی یہ آستانے انہی پیالوں کی بنیاد پر زمانے میں معروف اور مشہور ہیں. اور جس وقت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اہل سنت ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر عشق کے غنچے چٹک کے پھول بن جاتے ہیں اور خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جس وقت محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ صرف اہل سنت ہی ہیں کہ جن کا یہ معیار ہے کہ ان کی محبت کی صداقت پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے مہریں لگائی ہیں. لہذا جب اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کا تذکرہ ہوتا ہے
تو جن کو عشق رسول علیہ السلام حاصل ہے، جو غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے چہروں پر ایک عظیم قسم کا نور آ جاتا ہے، ایک عظیم قسم کی تازگی ہوتی ہے، ایک عظیم قسم کا چراغاں ہوتا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور جس وقت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، ان کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں، ان کی شانیں بیان کی جاتی ہیں، تو یہ اہل سنت ہیں کہ جن کو سرکار کی نسبت کی بنیاد پر کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہ سرکار کے غلام ہیں، یہ سرکار کی صحبت میں رہے ہیں، ان میں سے کسی پر 1 سال تجلیاں پڑتی رہیں، کسی پر 10 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور کے انوار برستے رہے، یہ کوئی دن میں ساتھ رہا، کوئی رات میں ساتھ رہا، کوئی حضر میں، کوئی سفر میں، تو اس بنیاد پر یہ سنتے ہی اہل سنت و جماعت کے چہرے ہیں کہ جن کے اوپر ندرت النعیم اور خاص جنتی رونق نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ یہ محبت کا جامع نصاب اس کے کسی پیپر کے اندر بھی اہل سنت فیل نہیں ہیں، اور یہ کمال ہے تو ان بزرگوں کا کمال ہے، ان آستانوں کا کمال ہے، ان صوفیاء و اولیاء کا کمال ہے۔ اہل سنت کے محدثین، مجددین، مجتہدین اور مفسرین کا کمال ہے کہ جنہوں نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع نصاب کو آگے پہنچایا، چونکہ یہ ساری محبتیں اکٹھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت، ان کو بھی جدا جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمیشہ اکٹھی ہوتی ہیں۔ جس سینے میں اللہ کی سچی محبت ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ضرور ہوگی، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ضرور ہوگی۔ ایسے ہی اگر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی سچی محبت ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت بھی ضرور ہوگی، اور اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سچی محبت موجود ہے تو پھر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت بھی ضرور ہوگی۔ روئے زمین پر اگر ایسے سینوں کو پہچاننا ہو تو ان کی پہچان جس لفظ سے ہے اس کو اہل سنت و جماعت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا آج کے ماحول میں اس کو مسلک امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو آخری 2 محبتیں ہیں، چونکہ ان محبتوں کے اندر آزمائش بہت زیادہ کہ ان محبتوں میں حکم دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا حوالہ دیا کہ میری آل سے تم نے میری وجہ سے پیار کرنا ہے، میرے اصحاب سے تم نے میری وجہ سے پیار کرنا ہے۔ تو اگر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سرکار کی وساطت کے بغیر ان ہستیوں میں سے کسی کے ساتھ پیار کیا جائے تو پھر وہ شرعی پیار نہیں رہتا، پھر اس پر اجر ملنے کی بجائے مواخذہ ہوتا ہے۔ اور اگر ان نسبتوں میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پیش نظر رکھا جائے کہ ان ہستیوں کی خواب و صحابہ ہو یا اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کہ ان کی محبت لازم ہے، فرض ہے فرائض سے، مگر ہے سرکار کے صدقے میں، سرکار کی نسبت سے، سرکار کی وجہ سے، تو پھر یہ امتحان میں کامیابی بھی ہے اور یہ محبتیں سچی بھی ہیں، اور پھر ان پر ملنے والا جو اجر ہے وہ ایسا ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج جو مسلمانوں کے اندر بڑی فرقہ واریت جو صدیوں سے آ رہی ہے، اور اب اس وقت اس نے ایک طوفان مچا رکھا ہے، اس کے اندر بنیادی
جو سبب ہے ایسی فرقہ واریت کا اور موجودہ زمانے میں رفض و خروج کا، وہ یہی سبب ہے کہ جس بیس پر اس محبت کو لازم کیا گیا تھا اس بیس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور جب اس بیس کو چھوڑا گیا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت سرکار سے ہٹ کر جب اپنا مذہب بنایا گیا تو یہ خارجیت بن گئی، یہ نابیت بن گئی۔ اور دوسری طرف اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کو سرکار کو چھوڑ کر سرکار کے وسیلے کے بغیر مستقلاً جب اپنایا گیا تو پھر اس سے رفض اور تفضیل یہ راہیں نکلیں اور یہ فرقے بنے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارے سامنے وہ سبق ہے جو مجدد دین ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فیصلہ کن عبارت ہے۔ آج کئی آستانے، کئی مدارس، کئی شخصیات اعلی حضرت کے اس فیصلے سے بغاوت کر چکے ہیں کہ جو فیصلہ اعلی حضرت کا نہیں بلکہ قرآن و سنت کا فیصلہ ہے، جس طرح کہ پہلے میں احادیث کو پیش کر چکا ہوں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے جو محبت ہے ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس محبت کریں کہ ان کا قبیلہ فلاں ہے، یا اس لیے کسی صحابی سے محبت کریں ان کا ظاہری قد بڑا ہے، یا اس لیے محبت کریں کہ رنگ بہت خوبصورت ہے، شکل بہت خوبصورت ہے۔ ان چیزوں کو باعث محبت قرار نہیں دیا گیا، باعث محبت نسبت رسول علیہ السلام کو قرار دیا گیا۔ خواہ وہ کالے رنگ کے بلال رضی اللہ تعالی عنہم ہوں، وہ مومن کی آنکھ کے تارے ہیں اور ان کا رنگ ہمارے لیے روشنیوں کی ایک کہکشاں ہے، اس بنیاد پر کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت سرکار کی نسبت سے کرنا یہ اہل سنت ہے، اور محبت سے صحابہ سے محبت سرکار کو چھوڑ کر اپنے طور پر پرائیویٹ کرنا یہ خارجیت ہے اور یہ ناسبیت ہے۔ اور دوسری طرف اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بھی بالکل سیم یہی معاملہ ہے کہ ان سے محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں بلکہ نسبت سرور کائنات کی وجہ سے ہے کہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ سرکار کی وجہ سے انہیں ساری عظمتیں ملی ہیں، سرکار کی نسبت نے ان کو مالا مال کیا ہے، اور اگر درمیان میں سے اس نسبت کو ہٹا دیا جائے اور انہیں سرکار کے طفیل عظمتوں کا حامل نہ مانا جائے بلکہ اپنے طور پر ان کو مستقلاً ان عظمتوں سے متصف مانا جائے کہ جس میں سرکار کی نسبت کا کوئی کردار نہیں، اور سرکار کے صدقے یا سرکار کے وسیلے سے یا سرکار کے طفیل یہ عظمتیں ماننے سے انحراف کر کے اپنے طور پر ان کی ساری عظمتوں کو مانا جائے تو اس سے پھر رافضیت بنتی ہے اور تفضیلیت بنتی ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اہل سنت و جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرتے ہیں، اور وہ محبت کرتے ہیں جس محبت کا شریعت نے تقاضا کیا ہے، خارجیوں ناسبیوں والی محبت نہیں کرتے۔ اور اہل سنت و جماعت یقیناً اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرتے ہیں، اور
حد درجے کی محبت کرتے ہیں، لیکن وہ محبت نہیں کرتے کہ جس میں سرکار کی ذات کو سائیڈ پہ کر دیا جائے اور استقلالن ان ہستیوں کی ان عظمتوں کو سرکار کے صدقے کے بغیر مانا جائے، کیونکہ یہ کام روافض اور تفضیلیوں کا ہے۔ رب ذوالجلال نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی سچی محبت بھی اہل سنت کو عطا فرمائی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سچی محبت اہل سنت و جماعت کو اپنائی ہے۔ اسی بنیاد پر امن عالم اسی میں ہے کہ ہر ایک کو سرکار کے صدقے مانا جائے۔ پھر یہ نہیں لازم آئے گا کہ کسی کو نبیوں پر فضیلت دی جائے یا کسی کو رسولوں پر فضیلت دی جائے، جب یہ سارے کے سارے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں اور سرکار کی نسبت سے یہ سارا فیض ان کو ملا ہے، تو اس کی بنیاد پر اہل سنت و جماعت پھر غلو کی طرف نہیں جاتے، سرکار کے نسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ اس محبت کے علمبردار ہیں، اور پھر اس کو دن رات بیان کرتے ہیں، اور دونوں محبتوں کا بیک وقت جو مرکز ہے وہ ایک سینہ ہے۔ دنیا میں جھگڑا تب پیدا ہوتا ہے یا جہاں جہاں جھگڑا ہو رہا ہے، جن ملکوں میں، جن شہروں میں، اور جہاں جہاں پاکستان میں بھی مسئلہ بنتا ہے، وہ تب بنتا ہے کہ ایک طرف وہ سینے کھڑے ہیں جن میں صرف صحابہ کی محبت کا دعویٰ ہے، دوسری طرف وہ سینے ہیں جن میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ ہے۔ اور جب یہ جدا جدا محبتیں ہوں تو سچی ہوتی ہی نہیں، یہ دونوں قسم کی محبتیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، یہ سچی ہوتی تب ہیں جب اکٹھی پائی جائیں، اور دنیا میں ڈھونڈو گے کہ اکٹھی کہاں پائی جاتی ہیں تو وہ تجھے پیر سواق کے غلام نظر آئیں گے، وہ تجھے حافظ الحدیث کے غلام نظر آئیں گے، وہ تجھے پیر میر علی شاہ صاحب کے غلام نظر آئیں گے، وہ تجھے پیر سیاد رحمت اللہ علیہ کے غلام نظر آئیں گے، وہ تمہیں مجدد الفسانی اور امام احمد رضا بریلوی قدس سر العزیز کی تعلیمات کے حامل لوگ نظر آئیں گے، وہ تمہیں اہل سنت نظر آئیں گے کہ بیک وقت جن کے سینوں کے اندر یہ دونوں محبتیں موجود ہیں۔ اور جب ایک ہی سینے میں دونوں محبتیں ہوں تو پھر ایک بندہ اپنے آپ سے کیسے ٹکرا سکتا ہے؟ پھر جھگڑا کیسے ہوگا؟ پھر بم دھماکے کیسے ہوں گے؟ پھر یہ جو لڑائیاں کیسے ہوں گی؟ تو اداروں کے لیے بھی یہ پیغام ہے، انٹرنیشنل سطح پر بھی یہ پیغام ہے کہ جہاں غلطی ہے اس غلطی کو درست کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ وحدت قائم کی جائے۔ اس کا حل یہ نہیں کہ ہم پر ضلع بندیاں لگائی جائیں، زبان بندی کی جائے اور ہمیں جیلوں میں ڈالا جائے۔ سبب وحدت کا یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں وحدت کا سبب ہے اس کو اپنایا جائے، اور وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری محبتوں کا سبب ہے۔ جب سبب ایک ہو تو مسبب بھی ایک ہوتا ہے، تو دونوں طرح کی محبتوں کا سبب ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہم نے سلام کرنا ہے تو پھر ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی سلام کرنا ہے، اور سارے صحابہ کو کرنا ہے، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی سلام کرنا ہے، اور تمام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو سلام کرنا ہے۔ اس بنیاد پر سچا اور سچا مسلک اہل سنت و جماعت کا ہے، اور یہی صادقین کے ماننے والے ہیں، اور یہی صادقین کی صحبت اور غلامی والے ہیں، اور صادقین کا نصاب پڑھنے والے ہیں۔ ان میں سے چونکہ دونوں محبتیں بیک وقت سینے میں موجود ہوتی ہیں، تو جس محبت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے ان کو غصہ نہیں آتا، بلکہ ان کے چہرے پہ شکن نہیں، بلکہ ان کے سینے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ مستدرک للحاکم میں موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو ان رجلا سافن بین الرکن والمقام وصلی وصام ثم لقی اللہ وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر ایک شخص اس نے
खाना काबा के सामने अपना मुसल्ला बिछाया हो, राकाना लौ अन्न रजुलन साफाना बैन रुकने वल मकाम, मकाम महमूद और हजर अस्वद के दरमियान उसका मुसल्ला हो, और वो फारिग भी नहीं बैठा हुआ, सल्ला व शाम, दिन को रोजा रखता है, रात को नमाज पढ़ता है। वो जगह जहां सिर्फ काबे को देखने से ही गुनाह झड़ते रहते हैं, उसने पूरी जिंदगी वहां बसर कर दी है। 4-5 दिन का वीजा नहीं था, साल 2 साल का वीजा नहीं था, उसकी कोई और मसरूफियत नहीं थी, सारी जिंदगी उसने वहां बसर कर दी। लेकिन जब वो फौत हुआ तो सीधा जहन्नम में जा पहुंचा। उसे ना काबे ने बचाया, उसे ना कलमे ने बचाया, उसे ना नमाज ने बचाया, उसे ना रोजे ने बचाया। बायस क्या था कि उसके अकीदा अहले सुन्नत का नहीं था, उसके अकीदे में एक कमी थी। वो कमी क्या थी? वह हुआ मुबग़िद लिअहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके सीने में आले रसूल अलैहि सलाम का बुग़्ज़ था। ये कमी उसके अकीदे में मौजूद थी। अगर बुग़्ज़ ना होता तो फिर मुकम्मल अहले सुन्नत का अकीदा होता। अब ये कमी थी तो अहले सुन्नत का अकीदा नहीं था, तो ना उसकी नमाज कबूल हुई, ना रोजे कबूल हुए, ना हज, ना कुर्बे काबा, ना कलमा, कुछ भी कबूल ना हुआ, सीधा जहन्नम में चला गया। यानी इतना बड़ा नुकसान होता है अगर इंसान अहले सुन्नत के अकीदे से हट जाए और मामूली सी खराबी भी उसमें आ जाए। और दूसरी तरफ मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर यह हदीस भी मौजूद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तार अली असहाबा, कि रब्बुल जलाल ने अजल से ही अपने महबूबियत के लिए मुझे पसंद किया। वख्तार अली असहाबा, और अजल से ही रब ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुन लिया। यानी सहाबा का चुनाव अगर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम खुद फरमाते तो फिर भी जो तनकीद करता काफिर हो जाता कि सरकार मुंतखब करें और उम्मती की क्या मजाल कि ये उनको डिग्रेड करे। लेकिन यहां तो बात बड़ी इससे भी बुलंद है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा को मैंने नहीं चुना, चुना ही मेरे रब ने है। सहाबा अल्लाह का चुनाव है। अब जुबान खोलते वक्त सोचना चाहिए कि किसके खिलाफ बोलने लगे हो। वो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु तक तमाम सहाबा अजल में रब्बुल जलाल ये जानता था कि मैं इनको कब पैदा करूंगा और पैदाइश के बाद ये बालिग होंगे तो क्या करेंगे, 40 साल के होंगे तो क्या करेंगे, आखिरी लम्हे तक ये क्या करेंगे। अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर और मुस्तकबिल का इल्म रखने वाला है। हमारा इंतखाब नकारा हो सकता है कि हम किसी को चुने और अगले दिन ही वो ठुस हो जाए, क्योंकि हमें मुस्तकबिल का इल्म नहीं। लेकिन अल्लाह को तो सारा इल्म था और इल्म है। जब रब ने चुना तो फिर सहाब में किसी पर तनकीद, ये उस शख्स पे तनकीद नहीं, ये अल्लाह पे तनकीद है, अल्लाह के इल्म पे तनकीद है। और जो अल्लाह के उलूम पर तनकीद करे फिर मुसलमान कैसे रह सकता है। तो इस बुनियाद पर सहाबा पर तनकीद करने से इसलिए रोका गया कि इनके खिलाफ जुबान चलाते वक्त सोचो कि ये सरकार फरमाते हैं मेरे रब ने चुने हैं, और फिर कई उनमें से 2 बार चुने गए, कई 3 बार, कई 4 बार फरमाया अल्लाह ताला ने उनमें से मेरे असहार भी बनाए, मेरे अंसार भी बनाए, मेरे वज़रा भी बनाए, यानी मेरे ससुर भी बनाए, बाज मेरे दामाद बनाए, बाज मेरे वजीर बनाए, मेरे अंसार बनाए। यानी ये फजीलत बयान करने के बाद जो मुस्तकबिल महबूब अलैहिस्सलाम को नजर आ रहा था, यहां वो लफ्ज बयान कर दिए। फरमाया फमन सब्बहुम, ये जिन्हें रब ने चुना और कई बार चुना, इनमें से किसी को अगर ने किसी को भी किसी ने अगर गाली दी फअलैहि लानतुल्लाह, उस पर लानत। उसकी नमाज को नहीं देखा जाएगा, उसके रोजे को नहीं देखा जाएगा, उसके आस्थाने को नहीं देखा जाएगा।
अलैहि लानतुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमाइन, उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और सारे लोगों की लानत। और साथ क्या होगा, ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फ़ुन वला अदल, क़यामत के दिन उसका ना कोई फर्ज कबूल होगा ना कोई नफल कबूल होगा। अब ये बंदा भी क़यामत के दिन किस लिए खसारे में गया कि इसका अकीदा अहले सुन्नत का नहीं था, इसने सहाबा में से किसी सहाबी से बुग़्ज़ रखा। अगर अकीदा सही होता तो बुग़्ज़ ना रखता। तो क़यामत के दिन अकीदे के पेपर में पास होने के लिए अमल का इम्तिहान अलहदा है, लेकिन वो तब होगा जब अकीदे का पेपर पास हो जाएगा बंदा। तो अकीदे के पेपर पास करने के लिए जिस मसलक की जरूरत है उसको मसलक अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है, जिसमें अल्लाह की मोहब्बत भी है और वो सच्ची मोहब्बत जो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा है, और मोहब्बत रसूल है, मोहब्बत अहले बैत है, मोहब्बत सहाबा है रदी अल्लाह तआला अन्हुम, और फिर ये मोहब्बत औलिया है कि जो इन सारी मोहब्बतों के तर्जमान रहे हैं और मुबल्लिग रहे हैं। तो इन सच्ची मोहब्बतों की बुनियाद पर अमन आलम भी है, कायनात में निखार भी है, बंदे की जिंदगी के अंदर उसके लिए चैन है, कब्र में भी रोशनी है और आखिरत में भी अल्लाह ताला की तरफ से इनामात ही इनामात हैं। देखें, अगर एक घंटा इंसान का जाया हो जाए तो उसे बड़ा अफसोस लगता है एक घंटे पर, और अकीदा अहले सुन्नत अगर ना हो तो फिर सारी जिंदगी जाया हो जाएगी, और पूरी जिंदगी की जाया हो क़यामत के दिन फिर कितना अफसोस लगेगा। अब जो सरकार ने फरमाया कि जो काबे के सामने बैठा हुआ था, दिन रात नमाजें पढ़ता था, ना किसी की शादी पे जाता था, ना दोस्तों को मिलने जाता था, ना ताजिर था, ना कारोबार करता था, दिन रात अल्लाह का जिक्र करता था, लेकिन फिर भी जहन्नम में चला गया। तो सबब क्या बना कि उसके दिल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का बोझ था। अब एक अकीदा खराब होने की बुनियाद पर सारी जिंदगी जाया हो गई, कोई चीज कभी कबूल ना हुई। और दूसरी तरफ जिसने किसी सहाबी को गाली दी या बुग़्ज़ रखा तो ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फ़ुन वला अदल, क़यामत के दिन जब उस जगह पहुंचेगा जहां उसके नाम का बोर्ड लगा होगा और दुनिया में वो बड़ा हाजी नमाजी था और बड़ी ज़कातें देता था और बड़ी नमाजें पढ़ता था, जाएगा कि देखूं कि मेरी नमाजों का सवाब कितने ढेर लगे हुए हैं, ज़कातों के सवाब के कितने ढेर लगे हुए हैं, समाजी खिदमत के कितने ढेर लगे हुए हैं। देखेगा तो वहां एक जर्रा भर सवाब भी मौजूद नहीं। ढूंढेगा कहां गई नमाजें, कहां गए रोजे, कहां हज, कहां ज़कात, तो जवाब मिलेगा ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फ़ुन वला अदल, कि जो हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बक बक करे, जो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बक बक करे, जो हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हुम के खिलाफ बक बक करे, उसका ना कोई फर्ज कबूल होता है ना कोई नफल कबूल होता है। अब ये उस दिन फिर इंसान अफसोस से हाथ मलेगा, काश कि दुनिया में कोई अल्लाह वाला मुझे मिल जाता और मुझे समझा देता कि सहाबा के खिलाफ जुबान दराजी ना कर, सहाबा के बारे में अकीदा सुथरा रख। और दूसरी तरफ वाला जो काबे के सामने फौत हुआ वो ढूंढेगा क़यामत के दिन कि कहां गया वो मेरा कुर्बे काबा, कहां गया मेरा कलमा, कहां मेरी नमाजें। तो उसको कहा जाएगा कि जो हसनैन करीमैन का बुग़्ज़ रखता हो उसको नमाज का सवाब नहीं मिलता, जो हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखता हो उसको हज का सवाब नहीं मिलता। अब फिर अफसोस करेगा कि काश के दुनिया में मुझे कोई अहले सुन्नत मिल जाता तो मुझे सही अकीदे की रहनुमाई करता, तो मैं अपना सीना इस बुग़्ज़ से पाक कर लेता। तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। ये पीर सवाद कुद्दस सिर्रुल अजीज की उर्स का लंगर है कि हर एक अपनी तलाशी ले ले, खुदा न खास्ता अगर कहीं कोई ऐसी सूरत हाल हो तो आज वक्त है कि अपनी इस्लाह कर ली जाए। यकीनन वलियों के दरवाजों पे आने वाले ये तो पक्के अहले सुन्नत हैं
اور اہل سنت کی عقیدے پر ہیں، محب صحابہ بھی ہیں، محب اہل بیت بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، لیکن یہ حدیث پہنچانا ضروری ہے پورے عالم پر کہ کوئی وقت نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کب رخصت ہو جانے کا ٹائم ہو اور ابھی کمی باقی ہو، داغ باقی ہو لگا ہوا، تو اس کو پہلے دھو لینا چاہیے۔ اور یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی روشنی ہے اور جامعیت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زبان سے یہ لفظ ہمارے لیے نکلا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں جو الکامل کی 3 جلد میں موجود ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی والی اخی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اور میرے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا۔ کیا فرمان تھا؟ آدھا حصہ اس کا بہت مشہور ہے اور باقی آدھے کو بھی مشہور کیجیے۔ پہلا حصہ یہ تھا، فرما انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ تم دونوں حسن و حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو۔ اور دوسرا آدھا حصہ یہ تھا، وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ، اور تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے گلی گلی کہ ہم ان کے محب ہیں، ہم ان کے محب ہیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کا فیصلہ کیا ہے؟ سرکار نے کنہیں محب کہا؟ حسنین کریمین کا اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، یہ سند ہمیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ اللہ تعالیٰ میں آخری دم تک یہ سند سنبھال کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو اس خلاصے پر ختم کر رہا ہوں، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم، دل تو ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی بھی آل ہے ہر فرد، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام۔ یعنی اس میں ہماری چوائس نہیں چلتی کہ فلاں کی تو ڈیمانڈ ہے فلاں کی نہیں ہے، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام، رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام، اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔